रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब आगे जी रूह नहम, मुसलमानों के हुकूक का खास ख्याल रखकर अदा करना। आयत नंबर 1, फरमाया अल्लाह ताला ने कि ईमान वाले सब आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। आगे फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, ना तो ना तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, आगे इरशाद है ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, यानी जिससे दूसरे की तहकीर हो। आगे फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि वाज़े गुमान गुनाह होते हैं, और किसी के ऐब का सुराग मत लगाया करो, और कोई किसी की गीबत भी ना किया करे। ठीक है ना। तो अब इसमें देखें कितनी चीजें आ गई हैं, कि कई चीजें जो है ना उसमें बता दी गई हैं कि देखो ये क्या है। एक तो किसी का हंसी मजाक ना बनाओ, दूसरी बात ये कि जनाब अली किसी की जो है ना गुमान ना किया करो, बदगुमानी ना किया करो लोगों के ऊपर। ठीक है। और सुराख, जैसे कहते हैं जासूसी करना, वो भी ना किया करो। ठीक है ना। और गीबत भी ना करो। आगे जी हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों को बिला वजह बुरा भला कहना बड़ा गुनाह है, और उनसे बिला वजह लड़ना करीब कुफ्र के है। ठीक है ना। मुसलमानों को बुरा भला कहना और उनको इस तरीके से करना, उनसे लड़ाई करना करीब कुफ्र के है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स लोगों के यूब पर नजर करके करके और अपने को यूब से बरी समझकर बतौर शिकायत की यूं कहे कि लोग बर्बाद हो गए, ये शख्स सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाला है। तो मुसलमानों को हकीर समझता है, कहते हैं ना आजकल वो लोग खराब हैं ये सारे, मतलब है कि हम क्या हैं, हम ठीक हैं, बाकी सारी दुनिया क्या है, गलत है। तो इसलिए ये बड़ी खतरनाक चीज है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है कि फरमाते थे, चोल खोर, ठीक है ना, कानून में जन्नत में ना जावेगा, यानी सजा के जो है ना, जन्नत में ना जावेगा बिदुन सजा के। ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया। देखिए जी नंबर 4, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज सबसे बदतर हालत में उस शख्स को पाओगे जो दो रोया हो, यानी जो ऐसा हो कि उनके मुंह पर इन जैसा, उनके मुंह पर उन जैसा। समझ रहे हो बात को। ठीक है ना। डबल फेस्ड, डबल फेस्ड। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जी मुनाफिकत जो करता है कभी इधर, और ये आजकल बहुत होता है, आपके सामने लोग जाते हैं, आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये चीज बड़ी खतरनाक चीज है कि बदतर हालत में होगा ये शख्स जो है, कि जो इस तरह करता है कि जी हर बंदे के साथ खुशी के इसमें से। इसलिए याद रखो, जो बंदा हर एक को खुश करने की कोशिश करता है ना, वो बंदा ठीक नहीं होता है, हर बंदे को खुश करने के चक्कर में होता है। इसलिए कि वो क्या करेगा, इसका मतलब झूठ बोलना पड़ेगा, सब कुछ वो करना पड़ेगा, तब जाके स्वयं होंगे सारे खुश होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या चीज़ है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब, अच्छा ये गीबत ये है। ठीक है ना। गैब ये नहीं, गीबत ये है कि अपने भाई मुसलमान का ऐसे तौर पर जिक्र करना कि अगर उसको खबर हो तो उसको नागवार हो। अर्ज किया गया कि ये बतलाइए कि अगर मेरे उस भाई में वो बात हो जो मैं कहता हूँ, यानी अगर मैं सच्ची बुराई करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसमें वो बात है जो तू कहता है, तब तो तूने उसकी गीबत किया, अगर वो बात नहीं है जो तू कहता है, तो तुमने उस पर बहतान बांधा। वो लोग कहते हैं ना, ओ जी मैं सच्ची सच्ची तो कह रहा हूँ उस बंदे के अंदर ये बात है। या बाद लोग कहते हैं मैं उसके मुंह पे भी कह सकता हूँ। ओ भाई मुंह पे कह सकते हो, लेकिन पीछे तब भी तो गीबत तो है नहीं है। गीबत तो फिर भी है। मुंह पे कह सकते हो या नहीं कह सकते हो वो ज्यादा मसला है, लेकिन ये गीबत तो है उसमें से। हज़रत सुफियान बिन असद हजरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि फरमाते थे कि बहुत बड़ी ख़यानत की बात है कि तू अपने भाई मुसलमान कोई ऐसी बात कहे कि वो तुझको सच्चा समझ रहा है, और तू उसमें झूठ कह रहा है। देखो जरा क्या मतलब है कि आप कसमें नहीं खाते, बाजी अल्लाह की कसम ये जो है ना कपड़ा मैंने इतने का लिया है, मेरे तो खुद इतने की वो पड़ रही है, ये जो है वो, अब वो बंदा क्या समझ रहा है, आपको सच्चा समझ रहा है, हालांकि आपके हैं ये झूठ झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये खयानत है। तो झूठ बोलना भी क्या है किसी से। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई को किसी गुनाह से आर दिलावे, उसको मौत ना आवेगी जब तक कि वो खुद उस गुनाह को ना करेगा। यानी आर दिलाने का ये वबाल है, अगर इस खास वजह से ज़हूर ना हो ये और बात है, और खैर ख्वाहिश नसीब करने का कुछ कुछ डर नहीं। ये लोग आर दिलाते हैं ना,
لوگوں کو، تو اس گناہ میں مبتلا ہے نا، تو کتنا گھٹیا آدمی ہے، تو دیکھ کیا کیا کرتا ہے، یہ جو ہے جان بوجھ کے جس کو کہتے ہیں آر دلا رہے ہوتے ہیں، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث میں بڑی وہ ہے، بڑی سختی کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک خود یہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ آج کل اس لیے کسی کے بچوں کے اوپر کوئی بات نہ کیا کریں. اچھا، آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں نا لوگوں کے بچوں کے بارے میں کہ لوگوں کے بچے کیا ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، ایسے ہیں لوگ، جو ہے نا یہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. کیا کیا کچھ لوگ آج کل کے بچے جو ہے نا، خاص طور پہ جو ہے، ایک عمومی بات کرنا اور ہوتا ہے، لیکن کسی کو انڈیویجلی پوائنٹ آؤٹ جو کرتے ہیں نا لوگ کہ جی اس کے فلاں کے بچے ایسے، دیکھو فلاں کے بچے، آپ یقین کریں کہ وہ کیا ہوتا ہے، پھر اپنے بچوں کے اوپر وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جو ہے نا منع کرنا وہ اور چیز ہے، آگ دلانا تو اور چیز ہے نا. کہ کسی کو جو ہے نا، ایک ہے آپ صرف کیا کر رہے ہوتے ہو، صرف ایک ڈسکشن کر رہے ہوتے ہو، گوسپس. ٹھیک ہے نا، گوسپس جو ہوتی ہیں. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. بس کسی میں ہے، کسی آدمی کے اندر آپ کو کوئی خامی نظر بھی آتی ہے تو آپ کیا کریں ہیں، اس کو لوگوں میں نہ گاتے پھریں اس کی خامی کو. بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر. کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے. اللہ اکبر. کبھی کسی پہ نہ ہنسیں، کبھی کسی کے اوپر جو ہے نا خوشی نہ اظہار کریں. وہ کسی کو نقصان پہنچ گیا، اب خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ کیا ہوا. یہ آج کل حسد بڑی ہوتی ہے نا لوگوں کے اندر، حسد بہت زیادہ ہے. اپنے رشتے، خاص طور پر رشتے داروں میں بہت ہوتی ہے، یا اپنے قریبی ان میں بڑی قریبی ہوتی ہے. ہمسایوں کے اندر فلاں کسی کا نقصان ہو گیا تو اب دل دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں. اور کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم لوگوں نے کیا بنایا ہوا تھا، ہم کہتے ہیں حرام کے پیسے ہیں نا، اس لیے کیا ہوں گے، نوڑ گئے نا، دیکھیں حرام کے پیسے ہیں نا. تو ہم فوراً کیا کر لیتے ہیں، لوگوں کے اوپر ان کی کمائیوں کے اوپر حرام کے حکم لگاتے ہیں فوراً جو ہے. ایسا کبھی خوشی کا اظہار نہ کریں. حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی مسلمان سے نہ خواہ مخواہ بحث کیا کر، اور نہ ہی اس سے ایسی دل لگی کر جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جس کو تو پورا نہ کرے. البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو معذور ہے، یعنی وعدہ. زید بن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت وعدہ پورے کرنے کی نیت تھی مگر وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور اگر آنے کا وعدہ تو وقت پر نہ آ سکا، اس کا یہی مطلب ہے کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر گناہ نہ ہوگا. یعنی آپ نے اگر اپنی طرف سے ارادہ تھا، آپ کا وعدہ تھا، لیکن نہ کر سکے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو، یعنی پکا ارادہ تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے کیا کرو، اس میں سے نہ کرو، کیسے وعدہ نہ کرو. اور اسی طرح ہی جو ہے نا بحث نہ کرو. مسلمانوں کے اندر بحث نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور دل لگی ایسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دوسروں کا مل کے جو ہے. اب یاد رکھیں جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگلا بندہ ہو سکتا ہے اس کو دل کو کیا کرے، وہ محسوس کرے اس کو. تو اس کا جو ہے نا وہ دل لگی جب اس کو ہوتی ہے تو وہ بعد وہ محسوس کر جاتے ہیں. اور جب وہ محسوس کر جاتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایک رنجش آ جاتی ہے. اس لیے کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ہم تھوڑی دیر کی ہنسی کے لیے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. ایاز مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر غیر شرعی آفت آتی ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ جناب علی کے خوشی جو ہو رہی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے. اگر وہ بندہ گناہ چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار اسی بہت قریبی رشتہ دار ہو، وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئے تو کیا ہمیں خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشی کیا تھی، یہ اللہ کے لیے نہیں تھی، یہ والی خوشی جو تھی. ٹھیک ہے نا، جو دوسرے بندے پہ آنے پہ ہو رہی تھی. اگر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے بندوں کے اوپر قریبی ان کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے اور بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ چلو جی، تو پھر تو اس کا مطلب اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے دوسرے کے اوپر آنے کی وجہ سے تو بس پھر کیا ہے معاملہ. ہماری زیادہ تر جو ہے نا یاد رکھیے گا، ہماری زیادہ تر یہ جو اس طرح کی نفرتیں اور وہ ہوتی ہیں نا، یہ ہماری اپنی ذات کی ہوتی ہیں. یہ آپ یاد رکھ لیں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے.
بہت کم ایسا ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج مجھے اچھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی فرمائی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور تکبر ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوہ اور غریبوں کے کاموں میں صحیح کرے وہ ثواب میں اس شخص کی مثل ہے جو جہاد میں صحیح کرے. اچھا، جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، تو ایسے کرو کہ جہاد کر رہا ہے. اچھا، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمے رکھ لے، خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو خواہ غیر کا، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا فرق، نبی اور غیر نبی میں فرق تو ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا تو میں اور وہ ایسے ہوں گے، بڑے قریب قریب، یعنی ایسا ایک تعلق ہوگا اس کے ساتھ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک اس میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کے ساتھ دیتا ہے. یعنی کسی مسلمان پہ کوئی تکلیف آئے تو سارے مسلمان کیا ہونے چاہیے، رنج میں مبتلا ہونے چاہیے. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اچھا جی یمن میں کیا ہو رہا ہے، اچھا جی ادھر شام میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے جی جو بھی ہو رہا ہے. ادھر ہم نے ایک تماشا بنایا ہوا ہوتا ہے جناب، ان کے اپنے گناہوں کے سوچ سے ہو رہا ہے سارا. وہ کیا ہے جی یہ فلسطین کی عورتیں، اور فلسطین کی عورتیں پردہ نہیں کرتی نا، پینٹیں پہنتی ہیں، بس اس لیے کیا آگے دیکھیں عذاب آیا ہوا ہے نا ان کے اوپر، پینٹیں پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں جی. یہ جو ہے یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو اب کہاں سے عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا. بس پھر یہی حساب ہے. اور دھڑی فلسطینیوں نے دھڑی رکھی ہوتی ہے، نہیں رکھی ہوتی ہے. یہ ہم دینداروں کی میں بات کر رہا ہوں، جو دیندار ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ کیا ہے کہ کوئی کسی بھی مسلمان کو چاہے جیسا بھی ہو کسی جگہ دنیا میں تکلیف پہنچے، مسلمان کو کیا ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے، اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے. ایسا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کر دیا کرو، تم کو ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے دے. یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا، مگر تم کو مفت کا ثواب مل جائے گا. یعنی صحابہ کو کہا تھا کہ تم سفارش کر دیا کرو، اللہ کے رسول آپ اس کی مدد فرما دیجیے. ٹھیک ہے نا، اور یہ اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہ ہو، جیسے یہاں وسلم نے خود فرمایا. یعنی یہ کہ گرانی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو اس کو کیا ہو، گرانی ہوگی. اور آج کل جو سفارش ہوتی ہے نا اس میں کیا ہوتی ہے، وہ ناجائز باتوں کی سفارش ہوتی ہے. مجھے فلاں کر دیں، ایسا کر دیں، جو ہے نا. جیسے میں اب سفارش کسی کی نہیں مانتا بالکل، جو ہے نا کوئی اگر سفارش کوئی آئے بھی یا کچھ ہو میں نہیں وہ کرتا. میں ایک صاف کہا ہوا ہوتا ہے کہ جی اساتذہ کو بھی میں کہا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی سفارش کر کے نہ بھیجا کریں کسی بندے کو. میں نہیں اس کو قبول کرتا ہوں سفارش کو. آپ مجھے جو مرضی حکم دے دیں وہ ایک اور چیز ہے. کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے وہ جو سفارش ہوتی ہے اس میں کیا ہو جائے گا، وہ ناجائز وہ ہو جاتی ہیں، اس میں بعض صورتوں کے اندر جو ہے ناجائز اس میں سے ہو جاتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی حالت میں تم مدد کر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دے، یہی تمہاری مدد کرنا ہے اس ظالم کی. یعنی ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہو آپ، اس کو روک لو، جا کے پکڑ لو، نہیں ظلم نہیں کرنا، یہ اس کی مدد ہے نا. جائیے تو ظالم کی مدد یہ ہوتی ہے. مظلوم کی مدد کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو کچھ ساتھ دیتے ہو اس کا جو ہے نا. اب آگے جی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا. اور جو کچھ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ اکبر. دیکھو ذرا حالت. ٹھیک ہے نا، کہ ایک کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سختی کو دور کرو قیامت سختیوں سے دور ہوگے، اور پردہ پوشی کرو تو آپ کیا ہوگا قیامت کے دن بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، من ستر مسلم ستر اللہ. ٹھیک ہے نا، جو من ستر مسلم جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کیا کر دیں گے، پردہ پوشی کریں گے. یہ آج کل ہیں ہم تو پردہ دری بھی اترے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی، اچھالتے ہیں لوگوں کے اندر. ان کا ہمیں گوسپس چاہیے ہوتی ہے نا، مزے آتے ہیں. اوہ دیکھا یہ ہو گیا، ایسا نہ کریں.
کبھی بھی کسی کے بارے میں جو ہے نا دل کو اپنا جو ہے نا، میں نے آپ سے یہ کہتا ہوں، اپنے دل کو نا بڑا ایک وسیع بنا لیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا دل بڑا وسیع ہو، ہر بندے کی تکلیف کے اوپر دل کے اندر کیا ہو، ایک اس طرح کی وہ چیز آتی ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. دعا تو کم سے کم دے سکتے ہیں نا، ہر ایک کے لیے دعا کر سکتے ہیں. کسی کو آپ دیکھتے ہو بھئی بندہ غلط کام میں مبتلا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو جو ہے گناہوں سے بچا لے. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے بندہ خیر خواہ بن جائے، ہر ایک کے لیے خیر خواہ. ٹھیک ہے نا، یوسف نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ جی تم کیا بن جاؤ، ہر ایک کے لیے خیر خواہ. اس نے بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا، اس میں بھی یہ آیا تھا کہ جی کیا بن جاؤ تم، ہر ایک کی خیر خواہی کا. سامنے جب وہ کرتے تھے بیعت کرواتے بھی تھے، پھر ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ کیا ہوگا کہ تم ہر ایک کے لیے کیا رہو گے، خیر خواہ رہو گے. مان جو ہے نا یہ بڑی ایک چیز ہے اس میں سے. ہم تو اپنوں کے خیر خواہ نہیں ہے تو دوروں دور باقیوں کے کیا رہے گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، آدمی کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے. یعنی اگر اس میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب اس میں شر کی اچھا یہ کمی نہیں ہے. یعنی اگر ایک مسلمان کے اندر صرف یہی ایک بات ہے نا، باقی سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں، خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک خامی یہ ہے کہ لوگوں کیا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. تو بس یہی کیا ہے، یہی کیا ہے آدمی یہی شر کے لیے کافی ہے. مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی آبرو. یعنی اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، اور نہ اس کے مال کا نقصان کرنا اور نہ اس کا صدمہ پہنچانا. مثلا اس کا ایپ کھولنا، اس کی غیبت کرنا وغیرہ یہ جائز نہیں ہے. کسی کے ایپ بتاتے ہیں لوگوں کے اندر سے. ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا یہی بات تھی. لیکن اچھا اب یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی سوال واقعی ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسروں کا کتنا خیر خواہ بن جائے. بعض دفعہ انسان خود بلڈ پریشر، ڈپریشن اور ان چیزوں کا وہ ہو جاتا ہے. تو کیا رکھنا چاہیے بندے کو دل کے اندر؟ وہ ہونی چاہیے، میں نے کہا نا دعا کرنے کا طریقہ بہترین ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ سارے پریشان جتنے بھی ہیں ان سب کی کیا کیجیے، پریشانیاں دور کریں. جو بیمار ہیں یا اللہ ان سب کی کیا کر دیجیے، بیماریاں دور فرما دیں. سب کی پریشانیاں، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق دے، جن کی رزق میں تنگی ہے اللہ ان کو رزق کھول دے، برکت نہ دے دے. جو حرام کھا رہے ہیں ان کو حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما. یہ کیا ہو، بس یہ بندہ دعا کرتا رہے نا تو بہت سی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، کوئی بندہ ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، آپ اپنے لیے نقصان اٹھانا چاہتے ہو نہیں اٹھانا چاہتے، آپ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے نہیں پہنچانا ہے. اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے 5,000 کا جو سوٹ پہنا ہوا ہے تو آپ دوسرے کو بھی 5,000 کا سوٹ پہناؤ. نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اچھا کہ 5,000 کا سوٹ جو ہے تم پہنو تو 5,000 اس کو بھی پہناؤ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کہ نا جیسے کہ ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں رزق پہنچتا جائے. ٹھیک ہے نا، تو کیفیت جو ہے نا اس میں سے کیا ہو سکتی ہے کہ جی اس میں فرق کیفیت جو ہے نا مطلب یہ تھا کہ اس میں ایک وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا اچھا کسی کا وہ. لیکن ہم اپنے آپ کو جو ہے نا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کیا ہو، سردی گرمی کا لباس ہو. تو اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو. اس میں سے جو ہے حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جاوے گا جس کا پڑوسی خطرات سے مطمئن نہ ہو. یعنی اسے اندیشہ ضرر کا لگا رہے. یعنی یہ پڑوسیوں آج کل ہوتا ہے نا، پڑوسی جو ہے واقعی پڑوسیوں کے شر سے بچنا چاہیے. آج کل تو ایسے حالات ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری جماعت میں سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہماری بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ میں اسے دین کی باتیں بتا دے کہ نرمی اور تہذیب سے چھوٹوں پہ شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو. حسن صلی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اس کی حمایت ضرور فرمائے گا. اگر اس کی حمایت نہ کی، حالانکہ اس کی حمایت پر قادر تھا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو رزق فرمائے گا. مطلب آپ کے سامنے کوئی غیبت ہو رہی ہے تو آپ اسے کوئی خوبی بیان کر رہے ہیں اس بندے کی، ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہے، یہ خوبی بھی ہو رہی ہے اس طرح کر دو تاکہ کیا ہو جائے، بات کری جائے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپا لے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ گور لڑکی کی جان بچا لی، قبر سے اس کو زندہ نکال لیا. دیکھو ذرا حضرت اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر وہ اس میں اپنے بھائی کی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کرتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کرتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اس طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کی عیب کے خفیہ طور پر اصلاح کر دے، فضیت نہ کرے، یعنی اس کا اگر کوئی عیب دیکھا ہے تو اسی سے وہ بتائے، دیکھو حضرت میں نے آپ کے اندر یہ چیز دیکھی ہے تو آپ کیا کرو، اس چیز کو دور کرو، یہ نہیں کہ ساری دنیا میں پھیلاتے پھرو باتیں جو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، یعنی ہر شخص کے مرتبے کے موافق بتاؤ، سب کو ایک لکڑی سے مت تھانکو۔ مرتبے کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ جی ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ زیادہ سلوک ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی کے مرتبے کا لحاظ کیا جاتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مرتبے کا لحاظ وغیرہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ عدل کرنا چھوڑ دو، عدل اور چیز ہے، مرتبے کا لحاظ کرنا اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے، اس کو پروسے اس کو بھوکا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے، اس شخص میں خیر نہیں جو نہ کسی کو الفت رکھے اور نہ اسے کوئی الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے اور کسی میل ہی نہ ہو، باقی دین کی حفاظت کسی سے تعلق نہ رکھا یا کم رکھنا اس سے مستثنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بعض لوگ بھاگتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، میری زندگی کے اندر بھی بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے بندہ ملنا پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ یار یہ جیسے جو خاص طور جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، نیگیٹو جو تھنکنگ ہوتی ہے ان سے لوگ بھاگتے ہیں کہ ہر بات کے اوپر کیا ہے اعتراضات، ہر بات کے اوپر فلاں، ایسا نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر جو ہے، اس میں خیر نہیں ہے ایسے بندے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور خوش کرے، سو شخص نے مجھ کو مسرور کیا، جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال کی امداد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں ایک مغفرت اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی پاکیزہ ہے اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا دیا، بیمار پرسی کرنا۔ فون پہ پوچھ لیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرتے اور اس طرح کے دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے ادھر کو منہ پھیر لے، ان دونوں میں اچھا شخص جو پہلے سلام کرے۔ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر سلام بھی کرو تو سلام کا جواب نہ دو، یہ مطلب نہیں اگر آپ ایک آدمی کے شرور سے بچنے کی خاطر اس سے نہیں تعلق رکھتے تو یہ قطع تعلقی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا قطع تعلقی یہ ہے کہ اگر آمنے سامنے سلام کرے اور وہ سلام کا جواب بھی نہ دے، یہ قطع تعلقی ہے۔ جیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس رشتے دار ہوں گے جو کہ ہیں بڑے شریر ہوتے ہیں، ان سے بندہ کیا کرے بس دوری اختیار کر لیتا ہے کہ جناب علی میں ان کے زیادہ قریب نہ جاؤں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے ایسا جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو اس میں سے اچھا جی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ کہ گمان سب سے چھوٹی بات جھوٹی بات ہے گمان جو ہے، اور کسی کی مخفی حالت کی قرید مت کرو، نہ اچھی حالت کی نہ بری حالت کی، اور نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، یعنی دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو، ایک روایت میں کہ نہ ایک دوسرے پر شک کرو۔ تو ابھی دیکھیں ساری باتیں، کسی کے عیب نہ تلاش کریں، ٹھیک ہے نا، کسی کی اچھی حالتوں کو بھی تلاش کرنے کی، بس اپنے کام سے کام، اپنے کام سے کام۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حقوق مسلمان پر 6 ہیں، اس وقت ان میں 6 کے ذکر کا موقع تھا، عرض کیا کہ رسول اللہ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس سے ملنا ہو تو اس کو سلام کر، جب تو وہ تجھ کو بلاوے تو قبول کر، اور جب تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کر، جب چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اور جب بیمار ہو جس کی عادت کر، اور جب مر جاوے اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ صدیق اکبر اس طرح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچاوے، اس کے ساتھ فریب کرے، ٹھیک ہے نا، جو فریب دھوکہ کر دیتا ہے اس میں سے، یہ تو عام مسلمانوں کے سلوک حقوق ہیں اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو میں رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ دیا ہے، سب کی ادا کی خوب کوشش رکھو کیونکہ اس میں بہت بے پرواہی ہو رہی ہے، اللہ توفیق بخشے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا تھے مسلمانوں کے حقوق پہ ان کی سارے، یعنی کیا مسلمانوں کے خیر خواہ بن جاؤ، بس یہ بات یاد رکھو، مسلمانوں کے خیر خواہ بن جاؤ، جب مسلمانوں کے خیر خواہ بن گئے ہو
ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو کہ چیزیں کیا ہیں آپ کے اندر, یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے, کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کو میں دور کر سکتا ہوں, سفارش اگر کسی جگہ جائز سفارش ہے میں کرتا ہوں. اچھا جی, یا جو ہوتا ہے نا یہ اسی طرح ہی غیبت کے اندر سے کیا معاملہ ہے, اس میں تو بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. مطلب ہے کہ یہ ایک پوری ایک اصلاح کا ایک وہ ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ایک پورا ایک اصلاح ہے یہ تو, ایک بڑی اس میں بہت سے پہلو ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو سارے مسلمانوں کے حقوق جو ہیں اس میں سے یہ سارے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ہوا ہے.